मामू मिमानी ने यतीम भतीजी को घर की नौकरानी बनाकर रखा। वो बच्ची झूठे बर्तन धोती और फर्श पर सोती। एक दिन उस बच्ची के हाथ से कांच का गिलास टूट गया। मिमानी ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरने वाले वकील ने जो खबर सुनाई उसे सुनकर मिमानी के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस बच्ची के सर्दियों की ठिठुरती हुई शाम का वक्त था और सूरज अपनी आखिरी किरणें समेटकर मगरिब की ओट में छुप चुका था, जिसकी वजह से बावर्ची खाने में नीम तारीकी फैल चुकी थी। मगर वहां मौजूद 11 साल यतीम बच्ची को रोशनी जलाने की हरगिज इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसकी मिमानी का मानना था कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है और यतीमों को अंधेरे में काम करने की आदत होनी चाहिए। वो बच्ची सिनक के सामने खड़ी बर्तन धो रही थी और पानी इस कदर ठंडा था कि उसके नन्हे हाथ नीले पड़ चुके थे और उंगलियों के पोरे सुन्न हो रहे थे, मगर बर्तनों का ढेर था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर में आज मिमानी के मेके से मेहमान आए हुए थे, जिनकी खातिर मदारत में अनवाओ इकसाम के खाने पकाए गए थे, और अब इन चिकने बर्तनों को धोने की जिम्मेदारी इस मासूम जान पर डाल दी गई थी, जिसके पेट में सुबह से सिवाय सूखी रोटी के एक टुकड़े के और कुछ नहीं गया था। वो अपनी फटी हुई पुरानी शलवार कमीज में मलबूस थी, जो उसे सर्दी से बचाने के लिए नाकाफी थी। इसलिए वो बार बार अपनी शाल को दुरुस्त करती, जो जगह जगह से उधड़ चुकी थी। उसके जहन में बार बार अपने मरहूम माँ बाप का ख्याल आ रहा था कि कैसे वो उसे शहजादियों की तरह रखते थे, और आज वो अपने ही घर में एक अदना मुलाजमा से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। उसके मामू जो कभी उसे गोद में उठाए फिरते थे, अब उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, और मिमानी तो जैसे उसकी जान की दुश्मन बन गई थी। हर वक्त की मारपीट और तानों ने उस बच्ची के अंदर से जीने की रमक छीन ली थी। वो मशीनी अंदाज में हाथ चला रही थी कि अचानक उसकी नज़र सिनक के एक कोने में रखे इस खास और कीमती पानी वाले बर्तन पर पड़ी, जो मिमानी ने खास तौर अपने जहेज के संदूक से निकाला था। ये कांच का बना हुआ बर्तन इंतहाई नफीस और महंगा तरीन बर्तन था, जिस पर बहुत खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। मिमानी ने उसे सख्त ताकीद की थी कि इस बर्तन को बहुत एहतियात से धोना, क्योंकि ये इन्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। बच्ची ने डरते डरते उस कांच के बर्तन को उठाया और उस पर साबुन लगाना शुरू किया। सर्दी की वजह से उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और साबुन की झाग ने बर्तन को इंतहाई पसलवा बना दिया था। उसके दिल में अनजाना सा खौफ बैठ गया था कि कहीं ये बर्तन उसके हाथ से छूट न जाए और टूट न जाए। इसी खौफ के साए में वो उसे धोने की कोशिश कर रही थी कि बाहर से मिमानी की करख्त आवाज आई कि जल्दी हाथ चलाओ, अभी सैन की सफाई बाकी है। उस अचानक आवाज ने बच्ची का ध्यान हटा और उसके कांपते हुए हाथों की गिरफ्त कमजोर पड़ गई, और फिर वो ही हुआ जिसका उसे डर था। वो कीमती और भारी कांच का बर्तन उसके नन्हे और सुन हाथों से फिसलकर सीधा पक्के फर्श की तरफ गिरा। उस लम्हे उसे ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बेबसी के आलम में उस बर्तन को नीचे गिरते हुए देखती रही। जैसे ही बर्तन फर्श से टकराया, एक जोरदार छन की आवाज गूंजी, जिसने घर के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। ये आवाज किसी बम धमाके से कम नहीं थी। कांच के हजारों बारीक टुकड़े फर्श पर बिखर गए और उनके साथ ही उस बच्ची की किस्मत भी जैसे किरची किरची हो गई। उस आवाज के बाद बावर्ची खाने में एक खौफनाक खामोशी छा गई। बच्ची का रंग फक हो गया और उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे पसलियों से अभी निकलकर बाहर आ जाएगा। वो खौफ के मारे बुत बनी खड़ी थी और उसकी नजरें फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर जमी हुई थी, जो रोशनी में चमक रहे थे। उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि यह कोई मामूली बर्तन नहीं था, बल्कि मिमानी की नाक का मसला था। उसे फौरन अपने जिस्म पर पड़ने वाले वो पुराने नील याद आ गए, जो मिमानी की पिछली मारपीट की निशानी थे। वो
اس صدمے سے نکل بھی نہیں پائی تھی کہ باہر راہداری میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ قدموں کی آواز کسی جلاد کے آنے کی خبر دے رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ساتھ بچی کا سانس حلق میں اٹکتا جا رہا تھا اور وہ اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ قدموں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی گئی اور پھر باورچی خانے کا دروازہ زور سے کھلا۔ دروازے میں میمانی کا بھاری بھرکم وجود نمودار ہوا، جس کے چہرے پر انتہائی غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میمانی کی نظر جیسے ہی فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور نتنے پھولنے لگے۔ وہ کچھ دیر تک بے یقینی سے اس منظر کو دیکھتی رہی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کا سب سے پسندیدہ اور قیمتی برتن آج ٹوٹ چکا ہے۔ بچی کے ڈر کے مارے پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی اور اس نے خوف زدہ نظروں سے میمانی کی طرف دیکھا۔ میمانی نے دھیرے سے سر اٹھایا اور بچی کی طرف دیکھا۔ اس وقت میمانی کی شکل کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ بچی نے لرزتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، بلکہ اس کے ہاتھ سن تھے سردی کی وجہ سے اور برتن پھسل گیا، مگر اس کے حلق سے آوازیں نہیں نکل سکی۔ صرف آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے میلے گالوں پر گرنے لگے۔ میمانی نے چیختے ہوئے کہا کہ نامراد منحوس لڑکی، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ برتن کتنا قیمتی تھا؟ تیری 7 نسلیں بھی بک جائے تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تو نے میرا سب سے زیادہ پسندیدہ برتن توڑ دیا۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میمانی کا لہجہ اتنا زہریلا اور اونچا تھا کہ شاید بار کی گلی تک آواز جا رہی ہو، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے بچی کی طرف بڑھی۔ بچی نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور خاموش نگاہوں سے رحم کی بھیک مانگنے لگی، مگر میمانی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے بچی کے قریب پہنچ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور زور سے جھٹکا دیا۔ بچی کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، مگر میمانی نے اسے اور زور سے کھینچا اور کہا کہ حرام خور، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ احتیاط کرنا، مگر تیرے کانوں پر تو جو نہیں رینگتی۔ تو شاید سمجھتی ہے کہ تیرے ماں باپ مر گئے ہیں تو اب تو یہاں کی شہزادی ہے۔ میں تیری یہ بھول ابھی نکالتی ہوں۔ میمانی نے ادھر ادھر دیکھا کہ اسے مارنے کے لیے کوئی چیز مل جائے، مگر جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو اس نے اپنا بھاری ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ بچی نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیا تاکہ تھپڑ کی شدت کم ہو سکے۔ میمانی کا سانس غصے سے پھول رہا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ اس نے بچی کو بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور کہا کہ آج تو میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ تو نے میرا دل جلایا ہے، میں تیرا یہ جسم جلا دوں گی۔ میمانی کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ انسانیت کی تمام حدیں پار کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس معصوم جان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ اکیلی تھی۔ وہ اس ظالم عورت کے رحم و کرم پر تھی جو اس وقت غصے میں اندھی ہو چکی تھی۔ میمانی نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور پوری قوت سے بچی کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہوئی۔ بچی سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی اور اس کے پورے وجود میں لرزہ طاری تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ آج اس کی خیر نہیں۔ میمانی نے گرجدار آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ جملہ کہا جس نے بچی کے خون کو منجمد کر دیا۔ میمانی نے غرا کر کہا کہ سیدھی طرح کھڑی رہ، ورنہ آج میں تیری کھال ادھیڑ ہی دوں گی۔ میمانی کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اس کی ہتھیلی میں اتنی قوت جمع ہو چکی تھی کہ اگر وہ اس معصوم بچی کے گال پر پڑتی تو شاید اس کا جبڑا ہل جاتا۔ بچی نے اپنی آنکھیں بھینچ رکھی تھی اور اپنے دانتوں کو زور سے جکڑ لیا تھا تاکہ درد کی شدت کو برداشت کر سکے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے اپنے کانوں میں اپنی ہی نبض کی آواز ہتھوڑے کی طرح بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا
اور صرف میمانی کے بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی جو غصے کی وجہ سے بے قابو ہو رہی تھی۔ بچی کے ذہن میں ایک ہی دعا چل رہی تھی کہ یا اللہ کریم کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی فرشتہ آ جائے میرے لیے جو مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں کوئی انسان تو اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ ماموں تو پہلے ہی ڈرپوک تھے اور وہ اپنی بیوی کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بچی کی ساری امیدیں اب صرف غیبی مدد سے وابستہ تھی۔ میمانی کا ہاتھ نیچے آنے ہی والا تھا اور بچی نے اپنے جسم کو اکٹھا کر لیا تھا کہ اچانک گلی میں غیر معمولی آواز گونجی۔ یہ آواز عام گاڑیوں یا رکشوں کی نہیں تھی جو اس غریب اور درمیانے طبقے کے محلے میں معمول کا حصہ تھی، بلکہ یہ ایک طاقتور اور بھاری انجن کی دھیمی اور رعبدار آواز تھی جس نے لمحہ بھر کے لیے گھر کے اندر موجود سناٹے کو توڑ دیا۔ اس کے فوراً بعد ٹائروں کے رگڑ کھانے اور بریک لگنے کی ایک زوردار اور چہکتی ہوئی آواز آئی، جیسے کوئی بہت بڑی گاڑی پوری رفتار سے آ کر اچانک رکی ہو۔ یہ آواز بالکل ان کے گھر کے دروازے کے باہر سے آئی تھی۔ مومانی جو بچی کو مارنے کے لیے بالکل تیار تھی، اس غیر متوقع شور پر چونک گئی اور اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو رہ گیا۔ اس کی توجہ ہٹ گئی اور وہ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھنے لگی کہ اس وقت کون آ گیا ہے یہاں جس نے اس کے انتقام میں خلل ڈال دیا ہے۔ بچی نے بھی ڈرتے ڈرتے اپنی ایک آنکھ کھول کر دیکھا کہ شاید مار پڑنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے۔ ادھر ماموں جو دوسرے کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور جان بوجھ کر کچن کی طرف نہیں آ رہے تھے تاکہ انہیں بچی کی سفارش نہ کرنی پڑ جائے، وہ بھی اس گاڑی کی آواز سن کر ہڑبڑا گئے، کیونکہ ایسی آوازیں ان کی گلی میں شاد و نادر ہی سنائی دیتی تھی۔ ماموں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزی سے کھڑکی کی طرف لپکے تاکہ پردے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھ سکیں کہ باہر کیا ماجرا ہے۔ جب انہوں نے پردہ ہٹا کر باہر گلی میں دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ان کے گھر کے بالکل سامنے جہاں کچرا پڑا رہتا تھا اور گلی ٹوٹی ہوئی تھی، وہاں ایک چمچماتی ہوئی سیاہ رنگ کی بہت بڑی اور قیمتی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ گاڑی اتنی لمبی اور شاندار تھی کہ اس نے آدھی گلی کو گھیر رکھا تھا۔ گاڑی کا پینٹ اتنا صاف شفاف تھا کہ اس میں گلی کے بجلی کے کھمبے کا عکس نظر آ رہا تھا۔ ماموں نے اپنی زندگی میں اتنی قریب سے ایسی گاڑی نہیں دیکھی تھی۔ یہ یقیناً کوئی لینڈ کروزر یا پراڈو تھی جس کے کالے شیشے چڑھے ہوئے تھے اور اس کے بمپر پر لگی نمبر پلیٹ بھی عام گاڑیوں سے مختلف تھی۔ ماموں کا دل زور زور سے دھڑکا اور ان کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے کہ یا اللہ خیر ہو، ایسی شاہی سواری کا ہمارے غریب خانے کے باہر کیا کام؟ کہیں کوئی پولیس کا اعلیٰ افسر تو نہیں آ گیا یا پھر کوئی سرکاری مصیبت تو نہیں آ پڑی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غریب کے دروازے پر جب بھی کوئی بڑی گاڑی رکتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہی لاتی ہے۔ مومانی جو ابھی تک کچن کے دروازے میں کھڑی تھی، اس نے ماموں کو کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھا تو چیخ کر پوچھا کہ کون ہے وہاں؟ باہر کیوں منہ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ کوئی مہمان ہے یا کوئی راستہ بھول گیا ہے؟ ماموں نے پیچھے مڑ کر گھب ہوئی آواز میں کہا کہ بیگم ذرا ادھر آؤ تو صحیح، دیکھو تو باہر کون سی بلا آ کر رکی ہے۔ مجھے تو یہ کوئی بہت بڑے سرکاری افسر کی گاڑی لگتی ہے۔ مومانی کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لیکن ماموں کی بات سن کر اس کے دل میں بھی تجسس جاگ اٹھا۔ اس نے بچی کو وہیں فرش پر بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور دھمکی آواز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ تو یہیں رہ، ہلنا مت، میں ابھی آ کر تیرا حساب چکا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دوپٹے کو درست کرتی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ جب اس نے باہر جھانکا تو وہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ گاڑی کا انجن ابھی تک سٹارٹ تھا اور اس کی ہلکی ہلکی گونج دیواروں میں محسوس ہو رہی تھی۔
اسی لمحے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی باوقار شخص باہر نکلا۔ اس شخص نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک کالا بیگ تھا اور آنکھوں پر مہنگا چشمہ لگا ہوا تھا۔ اس کے حلیے سے وہ کوئی بہت بڑا وکیل یا جج لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سیٹ سے ایک باوردی ڈرائیور اور ایک گارڈ بھی باہر نکلے۔ گارڈ کے پاس جدید اسلحہ تھا جسے دیکھ کر ماموں کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ شخص گاڑی سے اتر کر سیدھا ان کے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا اعتماد اور رعب تھا۔ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس کی نظریں سیدھی ان کے گھر کے نمبر پلیٹ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے اسے یقین ہے کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچا ہے۔ ماموں نے کانپتی ہوئی آواز میں مومانی سے کہا کہ لگتا ہے یہ ہمارے ہی گھر آ رہے ہیں، لیکن ہمارا ان سے کیا واسطہ؟ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ مومانی کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کے ذہن میں فوراً وہ سارے قرضے آ گئے جو ماموں نے لوگوں سے لے رکھے تھے۔ اسے لگا کہ شاید یہ قرض خواہ ہیں جو اب غنڈے لے کر آ گئے ہیں، یا پھر شاید بینک والے ہیں جو گھر فرق کرنے آئے ہیں۔ مومانی نے گھبرا کر کہا کہ جلدی سے دروازہ بند کر لو اور ظاہر کرو کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ شخص گیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر انتہائی اطمینان کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر دروازے کی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ گھنٹی کی آواز گھر کے اندر گونجی تو یوں لگا جیسے خطرے کا سائرن بج گیا ہو۔ بچی جو کچن کے فرش پر بیٹھی تھی اس نے بھی یہ آواز سنی اور اسے لگا کہ شاید اللہ میاں نے اس کی سن لی ہے اور اس کی سزا کا وقت ٹل گیا ہے۔ گھنٹی کی آواز مسلسل بج رہی تھی اور باہر کھڑا شخص انتظار کر رہا تھا۔ ماموں اور مومانی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ آخرکار ماموں نے ہمت مجتمع کی اور کہا کہ چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، گاڑی باہر کھڑی ہے، انہیں پتہ ہے ہم اندر ہی ہیں، جاؤ تم بچی کو سنبھالو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ مومانی نے جلدی سے مڑ کر کچن کا رخ کیا اور بچی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ایک اندھیرے کونے میں دھکیل دیا اور سخت لہجے میں کہا کہ خبردار، جو تو نے آواز نکالی یا باہر آنے کی کوشش بھی کی تو، ورنہ میں تیری زبان کھینچ لوں گی۔ ادھر ماموں نے کانپتے ہاتھوں سے قمیض کے بٹن بند کیے اور سین عبور کرتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھے۔ ان کے قدم بھاری ہو رہے تھے اور دل میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ جیسے ہی ماموں نے کنڈی کھولی اور دروازہ ذرا سا کھولا تو سامنے وہ سوٹ والا شخص کھڑا تھا جس کا قد ماموں سے کافی لمبا تھا۔ اس شخص نے کالا چشمہ اتار کر جیب میں رکھا اور انتہائی سنجیدگی اور سپاٹ لہجے میں ماموں کی طرف دیکھا۔ ماموں نے لکنت زدہ آواز میں کہا کہ جی بھائی جان، آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس شخص نے کوئی جواب دیے بغیر اپنی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور ماموں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ میرا نام بیرسٹر فاروق ہے اور میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ کیا یہ مرحوم احمد صاحب کا گھر ہے اور کیا یہ ان کی بیٹی یہاں موجود ہے؟ وکیل کا نام اور مرحوم بھائی کا ذکر سن کر ماموں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کے مرنے کے اتنے سال بعد اتنا بڑا وکیل ان کی بیٹی کو کیوں پوچھ رہا ہے۔ ادھر دروازے کی اوٹ میں کھڑی مومانی بھی یہ سن کر سن رہ گئی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس پر اصرار آمد نے گھر کے ماحول کو یکسر بدل دیا تھا اور اب سب کی نظریں اس سوال پر ٹکی تھی کہ دروازے پہ کون رکا ہے۔ ماموں کے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے اور اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، کیونکہ وکیل کے لہجے میں ایسی کاٹ اور اس کی شخصیت میں ایسا رعب تھا کہ انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں بچی تھی۔ دروازے پر کھڑے اس اجنبی نے جس طرح مرحوم بھائی احمد کا نام لیا تھا، اس نے ماموں کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی تھیں۔ وہ ابھی تک دروازے کے بیچ میں حائل تھے اور ان کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، مگر وکیل نے ان کی گھبراہٹ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ایک دم آگے بڑھایا، جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ باہر کھڑے ہو کر بات کرنے کا روادار نہیں ہے۔
मामू ने बेबसी से पीछे हटकर रास्ता दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने मुज़ाहमत की तो बाहर खड़ा मुसल्ला गार्ड मुदाखलत कर सकता है। वकील ने जूतों समेत घर की दहलीज पार की और उसके जूतों की टिक टिक कच्चे सहन में अजीब सी अजनबियत पैदा करने लगी। उसके लिबास ने उठने वाली महंगी खुशबू ने लम्हा भर के लिए घर का सैलन सदा और बासी फिजा को दबा दिया। मामू उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उनके दिमाग में हजारों वसवसे सर उठा रहे थे कि कहीं भाई अहमद ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा फ्रॉड तो नहीं किया था जिसकी तफ्तीश अब उन तक आन पहुंची है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कर्जा जो मामू ने भाई से लिया था और कभी वापस नहीं किया उसका कोई तहरीर सबूत निकल आए हो। इधर बावर्ची खाने के कोने में छुपी मोमानी ने जब कदमों की आहट सुनी तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर फैली हुई वहशत को समेटने की कोशिश की और अपने बिखरे हुए बालों को दुरुस्त किया। वो जानती थी कि आने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है, इसलिए फौरन अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली। अभी चंद लम्हे पहले जो औरत एक मासूम बच्ची की मसनूई शफकत थी, मोमानी उसे साथ लेकर लॉन्च की तरफ बढ़ी जहां मामू वकील को लेकर आ चुके। लॉन्च की हालत बहुत खस्ता थी। सोफे पुराने और फटे हुए थे और फर्श पर कई जगहों से सीमेंट उठा हुआ था। वकील ने कमरे का जायजा लिया। उसकी नजरें दीवारों पर लगी सैलन और छत से लटकते हुए जालों पर जम गई। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे, मगर वो कुछ बोला नहीं। उसने अपनी फाइल मेज पर रखी और खुद गर्द आलूद सोफे पर बैठने से गुरेज करते हुए खड़ा रहा। मामू ने शर्मिंदगी और घबराहट में जल्दी से अपनी कमीज के दामन से कुर्सी साफ की और लरसती आवाज में कहा कि तशरीफ रखें साहब, गरीब खाना है, हम तो वैसे भी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। वकील ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना काला चश्मा उतार कर मेज पर रखा और अपनी गहरी और तेज नजरें मामू के चेहरे पर गाड़ दी। मामू को ऐसा लगा जैसे वो नजरें उनके अंदर छुपे हर झूठ को देख रही हैं। इसी असना में मोमानी बच्ची का हाथ पकड़े कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक वसी और मसनूई मुस्कुराहट सजी हुई थी और उसने आते ही इंतहाई लच्छेदार लहजे में सलाम किया और कहा कि अरे आप हैं वकील साहब, मेरे शौहर बता रहे थे कि कोई साहब आए हैं। मैं तो बच्ची को खाना खिला रही थी, बेचारी यतीम है ना, इसलिए मैं इसे अपनी सगी बेटियों से बढ़कर चाहती हूँ। जरा सी भी आंख से उजल हो तो मेरा दिल घबराने लगता है। मोमानी की अदाकारी इतनी बेहतरीन थी कि अगर कोई नया बंदा होता तो यकीन कर लेता, मगर वकील की तजर्बाकार आंखों ने फौरन भांप लिया कि हकीकत कुछ और है। उसने देखा कि बच्चे के गाल पर अभी भी आंसुओं के निशान ताजा है और इसका रंग जर्द पड़ा हुआ है, और सबसे बढ़कर यह कि मोमानी के करीब होने के बावजूद उससे डरी ही है। वकील ने मोमानी की बातें सुनी, अनसुनी कर दी और सीधा बच्ची की तरफ देखा। बच्ची ने डरते डरते नजरें उठाई तो उसे वकील की आंखों में एक अजीब सी नरमी और हमदर्दी नजर आई, जो इसे इस घर में कभी किसी की आंखों में नहीं मिली थी। वकील ने नरम लहजे में बच्ची से पूछा कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची की आवाज गले में अटक गई और वो मोमानी की तरफ देखने लगी। मोमानी ने फौरन बात काटते हुए कहा कि शर्मीली है जी, जरा कम बोलती है। सदमे ने असर किया है ना, माँ बाप के जाने का अभी तक गमजदा रहती है। वकील ने मोमानी को हाथ के इशारे से खामोश रहने का इशारा किया और दोबारा बच्ची की तरफ मुतवज्जा हुआ। इस बार उसकी आवाज में मजीद शफकत थी। उसने कहा कि डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूं। बच्ची ने मध्यम आवाज में अपना नाम बताया तो वकील के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और बच्ची की तरफ बढ़ाया ताकि वो अपना चेहरा साफ कर सके। मोमानी ये देखकर जल भुन गई, मगर जाहिर में मुस्कुराती रही। मामू अब तक खामोश खड़े थे।
مگر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ وکیل صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کس سلسلے میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ کیا میرے مرحوم بھائی کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی سرکاری کاغذی کارروائی باقی رہ گئی ہے؟ وکیل نے اپنی فائل کھولی جس میں سے کاغذات کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ اس نے ایک کاغذ نکال کر میز پر رکھا اور پھر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کہ میں سیدھا مدعے پر آتا ہوں۔ میں یہاں کسی مسئلے کے لیے نہیں بلکہ ایک حل کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ احمد صاحب کی وفات ایک حادثے میں ہوئی تھی اور اس وقت یہ بچی بہت چھوٹی تھی۔ ماموں اور مومانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ مومانی کے ذہن میں فوراً لالچ کا کیڑا کلبلا اٹھا۔ اس نے سوچا کہ ضرور کوئی معاوضہ یا انشورنس کی رقم ہوگی جو اب ملنے والی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ تھوڑا آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے سوچا کہ اگر کوئی رقم ملی تو سب سے پہلے وہ اپنے لیے سونے کے کڑے بنوائے گی اور گھر کا یہ ٹوٹا ہوا فرش ٹھیک کروائے گی۔ اس نے انتہائی مسکین صورت بنا کر کہا کہ ہائے اللہ، میرے دیور بھی کتنے جوان مرگ تھے، جب وہ گئے تو ہمارے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ہم نے کیسے کیسے دکھ نہیں جھیلے۔ اس بچی کو پالنے کے لیے ہم نے اپنا پیٹ کاٹا، اپنی ضرورتیں ماری تاکہ اس یتیم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وکیل نے مومانی کی تقریر سن کر ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی اور کہا کہ بیگم صاحبہ، آپ کی قربانیوں کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، پہلے ذرا قانونی حقائق پر بات کر لیں۔ وکیل نے فائل سے ایک اور دستاویز نکالی اور اسے ماموں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ وہ وصیت نامہ ہے جو احمد صاحب نے اپنی موت سے صرف ایک ہفتہ پہلے تیار کروایا تھا اور یہ رجسٹرڈ ہے۔ ماموں نے حیرت سے کاغذ کو دیکھا جس پر بہت سی قانونی عبارتیں لکھی تھیں جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ وکیل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پچھلے 5 سالوں سے آپ لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں اور اس دکان کا کرایہ وصول کر رہے ہیں جو احمد صاحب کی ملکیت تھی۔ ماموں نے جلدی سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ جی بالکل، بھائی کے مرنے کے بعد کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ کاروبار ڈوبنے سے بہتر ہے کہ میں خود سنبھال لوں، اور جو کچھ آمدنی ہوتی ہے وہ ہم اس بچی کی پرورش پر خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ آج کل کتنی مہنگائی ہے، ایک یتیم بچی کو پالنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ وکیل کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا کہ پرورش کا معیار تو مجھے بچی کے کپڑوں اور صحت سے نظر آ رہا ہے۔ خیر، میرا مقصد آپ سے حساب مانگنا بعد میں ہے، پہلے ایک بڑی غلط فہمی دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو آپ لوگوں کو شاید لاک ہو گئی ہے۔ آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ اس بچی کے سرپرست ہیں اس لیے اس کی جائیداد پر آپ کا ہی حق ہے اور آپ اسے جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ مومانی نے فوراً بولنا شروع کیا کہ ارے وکیل صاحب، ہم نے کبھی جائیداد کا لالچ نہیں کیا، ہم تو بس خونی رشتے کی لاج نبھا رہے ہیں، ورنہ کون رکھتا ہے آج کل کسی کے بچے کو اپنے گھر میں۔ وکیل نے میز پر مکہ مارا جس سے مومانی سہم کر چپ ہو گئی۔ وکیل کا رویہ اچانک سخت ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس مکمل ریکارڈ موجود ہے کہ آپ لوگوں نے اس بچے کے نام پر ملنے والی امدادی رقوم کا کیا حشر کیا ہے اور اس گھر کی کیا حالت کر دی ہے۔ مگر آج میں جس خبر کے ساتھ آیا ہوں وہ ان سب باتوں سے بہت بڑی ہے۔ وکیل نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی انگلیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کے چہروں کو غور سے دیکھا جو اب پوری طرح خوفزدہ ہو چکے تھے۔ وکیل نے کہا کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ احمد صاحب مفلس حال مرے تھے اور صرف یہ گھر اور دکان چھوڑ گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ احمد صاحب اپنے پیچھے ایک ایسا راز چھوڑ گئے تھے جو آج تک صیغہ راز میں تھا، کیونکہ وصیت کی شرط یہ تھی
کہ جب تک بچی کی عمر 11 سال نہیں ہو جاتی یہ راز نہیں کھولا جائے گا، اور آج وہ تاریخ ہے جب یہ شرط پوری ہو گئی ہے۔ ماموں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوں یا ڈریں، کیونکہ وکیل کا انداز بتا رہا تھا کہ جو بھی خبر ہے وہ ان کی زندگی بدلنے والی ہے۔ مومانی نے بےتابی سے پوچھا کہ وکیل صاحب، پہیلیاں مت بجھوائیں، کھل کر بتائیں کہ آخر بات کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے یا کوئی فائدہ ہے؟ وکیل نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ فائدہ اور نقصان کا فیصلہ تو آپ کے اعمال کریں گے، لیکن فی الحال حقیقت یہ ہے کہ جس گھر کو آپ اپنی ملکیت سمجھ کر بیٹھے ہیں اور جس طرح آپ اس بچی کو اپنے گھر میں رکھ کر اس پر احسان جتا رہے ہیں، یہ سب ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے جس میں آپ لوگ پچھلے 5 سال سے رہ رہے ہیں۔ وکیل کے ان الفاظ نے کمرے کی فضا میں ایک بھونچال پیدا کر دیا تھا، اور ماموں اور مومانی کے چہروں پر پھیلی ہوئی ہوائیاں اس بات کی غماز تھی کہ وہ آنے والے طوفان کی شدت کو محسوس کر چکے ہیں۔ وکیل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میز پر موجود کاغذات پر انگلی رکھی اور انتہائی باوقار مگر سخت لہجے میں انکشاف کیا کہ آپ لوگ جس گھر کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور جس کے در و دیوار پر اپنی حکمرانی جتاتے ہیں، وہ در حقیقت آج سے 5 سال پہلے ہی قانونی طور پر اس بچی کا نام منتقل ہو چکا تھا، اور یہ سب مرحوم احمد صاحب کی اس دور اندیشی کا نتیجہ تھا جو وہ اپنے بھائی اور بھابھی کی فطرت کو بھانپتے ہوئے کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے ایک قانونی ٹرسٹ قائم کیا تھا جس کے تحت یہ گھر، یہ دکان اور ان کے بینک میں موجود تمام جمع پونجی اس بچی کی ملکیت قرار دی گئی تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس وصیت نامے میں ایک بہت سخت اور واضح شرط رکھی گئی تھی، جس کے مطابق آپ کو یعنی بچی کے چچا کو صرف ایک نگران اور سرپرست کی حیثیت دی گئی تھی، مالک کی نہیں، اور اس سرپرستی کے بدلے میں ٹرسٹ کی طرف سے آپ کو ماہانہ ایک معقول رقم وظیفے کے طور پر مقرر کی گئی تھی، تاکہ آپ اس یتیم بچی کی پرورش ناز و نام سے کریں اور اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ وکیل نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور اپنی جیب سے کچھ تصاویر نکال کر میز پر بکھیر دیں، جنہیں دیکھ کر مومانی کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ یہ تصاویر اس بچی کی تھی جو مختلف اوقات میں لی گئی تھی، جن میں وہ کبھی گھر کے باہر جھاڑو دیتی نظر آ رہی تھی، کبھی سردی میں ٹھٹرتے ہوئے کپڑے دھو رہی تھی اور کبھی فرش پر سوئی ہوئی تھی۔ ان تصاویر میں اس کے جسم پر موجود نیل کے نشانات بھی واضح تھے، جو اس ظلم کی داستان سنا رہے تھے جو اس گھر کی 4 دیواری میں اس معصوم جان پر ڈھایا جا رہا تھا۔ وکیل کی آنکھوں میں اب شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ آپ کو کیا لگتا تھا کہ اس یتیم کا کوئی وارث نہیں ہے؟ آپ بھول گئے تھے کہ یتیم کا وارث خدا ہوتا ہے، اور اس نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ میری ٹیم پیچھے 6 ماہ سے آپ لوگوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ ہم نے محلے داروں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں، دکان کے ملازمین سے پوچھ گچھ کی ہے، اور اس بات کے پکے ثبوت اکٹھے کیے ہیں کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ وصیت کی شق نمبر 4 کے مطابق اگر سرپرست بچی کی جسمانی یا ذہنی اذیت کا باعث بنیں گے تو اس کی جائیداد کو ذاتی عیاشی کے لیے استعمال کریں گے تو ان کی سرپرستی فوری طور پر ختم کر دی جائے گی، اور انہیں نہ صرف گھر سے بے دخل کیا جائے گا بلکہ پچھلے 5 سالوں میں جو ماہانہ رقم انہوں نے بچی کی پرورش کے نام وصول کی ہے وہ بھی سود سمیت واپس کرنی ہوگی۔ وکیل کی یہ بات سن کر ماموں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ دھڑام سے صوفے پر گر گئے۔ ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ رقم تو وہ کھا پی کر برابر کر چکے ہیں، اور اب ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔
مومانی جو ابھی کچھ دیر پہلے تک فرعون بنی ہوئی تھی اب گڑ گڑا کر رونے لگی اور اس نے وکیل کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، مگر وکیل نے حقارت سے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے روک دیا اور کہا کہ اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت گزر چکا ہے۔ جب یہ بچی بھوک سے بلکتی تھی تب آپ کو ترس نہیں آیا؟ جب یہ سردی میں کانپتی تھی تب آپ کو ترس نہیں آیا؟ تب آپ نے اسے کمبل نہیں دیا؟ جب اس کے ننھے ہاتھوں سے گلاس ٹوٹا تو آپ اسے مارنے کے لیے تیار ہو گئی، حالانکہ قانون کی روح سے وہ گلاس بھی اسی کی ملکیت تھا، وہ گھر بھی اسی کا تھا اور وہ فرش بھی اسی کا تھا جس پر آپ اسے سلاتے تھے۔ آپ نے اس گھر کی اصل مالکن نوکرانی بنا کر رکھا اور خود مالک بن بیٹھے۔ یہ مکافات عمل ہے بیگم صاحبہ، آج قدرت نے اپنا ترازو برابر کر دیا ہے۔ وکیل نے ایک عدالتی حکم نامہ ان کے سامنے لہرایا اور کہا کہ عدالت نے آپ کی سرپرستی منسوخ کر دی ہے اور مجھے اس بچی کا قانونی سرپرست مقرر کیا ہے۔ جب تک یہ بچی بالغ نہیں ہو جاتی اس کی تمام جائیداد کا انتظام میری لا فرم سنبھالے گی، اور آپ لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ گھر خالی کر دیں، اور جو سامان آپ کا ذاتی ہے صرف وہی لے کر جا سکتے ہیں۔ اس گھر کی ایک سوئی بھی باہر نہیں جائے گی، کیونکہ یہ سب اس بچی کا اثاثہ ہے، ملکیت ہے۔ ماموں نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ رحم کی اپیل کی کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے، ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی وکیل صاحب، ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ اس کا بھرپور خیال رکھیں گے۔ وکیل نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کو تب سوچنا چاہیے تھا جب آپ اس معصوم کا حق مار رہے تھے، آپ نے اس کے منہ سے نوالا چھینا، آج قدرت نے آپ کے منہ سے چھت چھین لی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو یتیم پر ظلم کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ وکیل نے بچی کی طرف دیکھا جو ابھی تک حیرت اور بے یقینی کے عالم میں یہ سب سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس گھر میں ڈر ڈر کر جی رہی تھی وہ دراصل اسی کا گھر ہے۔ وکیل نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، آج سے تم اس گھر کی مالکن ہو، تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تم اب وہ شہزادی ہو بیٹا جس کا محل اسے واپس مل گیا ہے۔ بچی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ دکھ کے نہیں بلکہ تشکر و نجات کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مومانی اب دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، کیونکہ اسے اپنی عیش و عشرت کی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے تکبر میں آ کر کہا تھا کہ بچی کی 7 نسلیں بھی اس گلاس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، مگر آج حقیقت یہ کھلی تھی کہ وہ خود اور اس کا شوہر اپنی پوری زندگی کی کمائی دے کر بھی اس بچی کے جوتے کی قیمت ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وکیل صاحب نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا کہ وہ گھر کا کنٹرول سنبھال لیں، اور پھر ماموں اور مومانی کو حتمی تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ کل صبح تک اگر گھر خالی نہ ہوا تو وہ پولیس کے ذریعے دھکے دے کر نکالا جائے گا، اور ساتھ ہی فراڈ اور تشدد کا مقدمہ بھی درج ہوگا جس کی سزا کم از کم 10 سال قید ہے۔ جیل کے خوف نے مومانی کی رئی سے ہمت بھی توڑ دی۔ وہ جانتی تھی کہ وکیل جو کہہ رہا ہے وہ کر دکھائے گا، اس لیے اس نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ اس پورے منظر میں سب سے عبرتناک پہلو یہ تھا کہ وہ بچی جو کچھ دیر پہلے تک مجرم بنی کھڑی تھی اب صوفے پر بیٹھی تھی، اور جو حاکم بنے ہوئے تھے وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ قدرت نے بازی پلٹ دی تھی۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک خاموش پیغام اور عبرت کا نشان تھی جو طاقت کے نشے میں کمزوروں کو دباتا ہے اور یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت خدا کی لاٹھی سے بڑی نہیں ہے، اور جب وہ لاٹھی چلتی ہے نا تو اس کی آواز نہیں ہوتی، مگر اس کی ضرب سے بڑی بڑی فرعونیت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ ماموں اور مومانی کی بربادی صرف ان کے لالچ کا نتیجہ نہیں تھی،
بلکہ اس آہ کا اثر تھی جو اس یتیم بچی کے دل سے نکلتی تھی اور عرش تک جاتی تھی۔ آج وہ آہ رنگ لائی تھی اور ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ وکیل صاحب نے جاتے جاتے ایک آخری جملہ کہا جو ان کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترا کہ یاد رکھنا، انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر یتیم کے آنسو عرش کو ہلا دیتے ہیں، اور جب عرش ہلتا ہے نا تو تم جیسے ظالموں کے گھروں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وکیل بچی کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تاکہ اسے کچھ دن کے لیے محفوظ مقام پر منتقل کر سکے۔ جب تک یہ لوگ گھر خالی نہ کر دیں، پیچھے رہ جانے والے ماموں اور میمانی خالی نظروں سے ان دیواروں کو دیکھ رہے تھے جو اب ان کے لیے اجنبی ہو چکی تھی، اور فرش پر بکھرے کانچ کے وہ ٹکڑے اب ان کی اپنی قسمت کی کرچوں کی طرح چمک رہے تھے جو انہیں تا قیامت یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، سویرا مظلوم کا ہی ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ آخر کار اس میں خود ہی گرتا ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔